अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। आज नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आज उसे यहाँ आए हुए पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। उसका और यावर का आमना सामना दोबारा नहीं हुआ था। यावर ने बाप की जगह कागजात नामजद की जमा करवा दिए थे और अब वो और हाजिम इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ थे। यावर हमायों के मुकाबले में हाजिम ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट था। दोनों ही मुतहम्मिल मुसाज थे, लेकिन यावर हमायूं थोड़ा शिद्दत पसंद वाक़या हुआ था। बाप की मौत ने उसे बहुत एग्रेसिव बना दिया था। उसकी तकरीरों में भी एक अलग किस्म का जोश होता था। वो किसी भी हजूम को अपनी बातों से कायल करने की सलाहियत रखता था और वो अपनी इस खूबी से बखूबी वाकिफ़ था और उसका भरपूर इस्तेमाल भी कर रहा था। हाजिम और यावर की स्कूलिंग एक साथ एक ही इंस्टीट्यूट से थी। हाजिम एक बहुत अच्छा मुकर्रर था। वो टीवी चैनल्स पर अपनी पार्टी का स्पोकन पर्सन भी था। दोनों नौजवानों के हीरो थे। यावर को अपने इलाके के लिए पहले से ही काम करने का एडवांटेज भी हासिल था। फिर बाप की सालों की मेहनत भी शामिल थी। ज़हरा को लग रहा था कि हाजिम उसे यहाँ छोड़कर भूल ही गया है। उसकी हर सुबह का आगाज़ हाजिम के इंतज़ार से शुरू होता और फिर सारा दिन इसी इंतज़ार में ख़त्म भी हो जाता। आज उसे रोमीना बेगम ने बताया था कि हाजिम उसे लेने आ रहा है, इसलिए वो तैयार रहे। वो तैयार होकर आई तो उसे रोमीना बेगम ने स्टडी रूम से कोई किताब लाने के लिए भेज दिया। वो किताबों की दिलदादा खुशी खुशी चल दी। जिस वक्त वो स्टडी रूम में दाखिल हुई तो सामने ही यावर किसी फ़ाइल की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ था। उसने हैरानगी से ज़ारा को देखा और वापस फ़ाइल पर झुक गया। ज़ारा भी उसे इग्नोर करते हुए बुक शेल्फ की तरफ बढ़ गई। वो अभी बुक शेल्फ के पास पहुंची ही थी जब डोर एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। ज़ाहरा भागकर वापस डोर तक पहुंची, लेकिन वो बाहर से लॉक हो चुका था। ज़ारा लॉक को दोनों हाथों से घुमाने लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो एक जाल में फंस चुकी थी। वो ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगी और ज़ोर-ज़ोर से बारी सबको आवाज़ें देने लगी। ये सब कुछ देखता यावर अपनी इस जगह से उठा और एक साइड से दरवाजे की मास्टर की ढूंढने लगा, जो कि हर वक्त एक मखसूस जगह पर मौजूद होती थी। वो चाबी लेकर जो ही मुड़ा, उसे बाहर से हाजिम की आवाज़ सुनाई दी, जो ज़ारा को ही पुकार रहा था। उसके साथ अदीना, रोमेना बेगम और सीमा बेगम की आवाज़ें भी आने लगीं। ज़ाहरा के होंठों पर कफल लग गया। उसने मुड़कर एक दजीदा नज़र यावर पर डाली। उसका रंग लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया था। यावर का दिल किया वो खुद की जान ले ले। बाहर से लॉक खुलने की आवाज़ आ रही थी। ज़हरा को लगा कि वो अनकरीब बेहोश होकर गिर जाएगी। उसने खुद दरवाजे के हैंडल को दोनों हाथों से थाम लिया। तभी उसने यावर को तेज़ी से अपनी तरफ बढ़ते देखा। वो तेज़ी से उसके करीब से गुजरता दूसरी तरफ मौजूद एक दरवाजे में गुम हो गया। वो एक पुराना स्टोर रूम था। दाखिल होते हुए यावर ने सबसे पहले अपना मोबाइल ऑफ किया था। जो ही दरवाज़ा खोला, ज़ारा तेज़ी से बाहर निकली और हासिम के सीने से आ लगी और हिचकियों से रोने लगी। हाजिम ने सबके सामने खजल होकर उसे खुद से दूर किया और हाथ पकड़कर हाल में ले आया, जहाँ नाना और नानी जान मौजूद थे। उसे एक तरफ बिठाकर पानी उसके लबों से लगा दिया। दूसरी तरफ रोमीना बेगम और अदीना हैरान थीं कि यावर कहाँ गया। उन्होंने तो आज ज़हरा और हाजिम को अलग करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन दरवाज़ा खुलने पर यावर को ना पाकर वो सख्त बदमज़ा हुई और अब मुंह लटका एक साइड पे खड़ी थीं। काफ़ी देर तक जब सब आवाज़ें आना बंद हो गईं तो यावर दबे पाँव स्टोर रूम से निकला और अपने कमरे में आ गया। उसने कोट उतार कर एक तरफ फेंका। एक मजबूत और पुरइत्तेमाद मर्द होकर भी इस सिचुएशन में उसकी पेशानी पसीने से तर थी। उसने 2 उँगलियों से अपनी पेशानी मसली और एक लंबा सांस भरकर वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। शॉवर लेकर वापस आया और मोबाइल ऑन करके नीचे चला आया। उसने ज़ाहरा को देखने से एतराज़ बरता, लेकिन फिर भी अपने दिल के सुकून के लिए उसकी तरफ देखा तो उसे अफ़सोस हुआ कि काश वो उसकी तरफ ना देखता, क्योंकि वो उसे ही देख रही थी और उसकी नज़रों में उसे देखकर एक खौफ था, एक नफ़रत थी और वो मुजरिम ना होते हुए भी खुद को उसका मुजरिम समझने लगा। उसके लिए वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया और वो हाज़िम से किसी मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चला गया। फिर सीमा बेगम की बहुत इसरार के बाद भी ज़ारा वहाँ नहीं रुकी। हाज़िम की नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज़ थीं। उसकी आंखों में एक खौफ था। हाज़िम खान उसे पहले ही बता चुका था कि वो उस पर एतबार नहीं करता और अगर आज वो यावर को देख लेता तो आगे के बारे में सोच के ही उसने झरझरी ली। यावर रात को वापस लौटा तो उसका मूड ऑफ था। वो काफ़ी देर दादा जान के पास बैठा रहा। दादा जान और दादी जान के कमरों में जाने के बाद वो अदीना की तरफ मुड़ा। अदीना, तुम कब जा रही हो वापस शहर? तुम्हारी यूनी खुल चुकी है और तुम्हारी पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा है। तुम कल तैयार रहना, मैं शहर जाऊँगा तो तुम्हें भी छोड़ आऊँगा। अदीना ने मदद के लिए रुमीना बेगम की तरफ देखा, क्योंकि पढ़ाई में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी।
وہ تو بس گاؤں سے جان چھڑانے کے لیے اس نے ایڈمیشن لیا تھا، لیکن اب چونکہ حازم بھی لوٹ آیا تھا تو وہ شہر کیوں چاہتی؟ اسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ حازم کا نام سنا۔ رومینہ بیگم نے اسے بتایا تھا کہ اسے ان کی بہو بننا ہے، اور وہ بھی اس کے خواب دیکھنے لگی۔ بلا حازم خان سے محبت کرنے کے لیے کسی توجیہ کی ضرورت تھی؟ وہ تو ایک ساحر تھا جو جہاں جاتا تھا سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ وہ بھی اس کے سحر میں مبتلا ہو گئی، وہ تو اس کی روح میں بسا تھا۔ لیکن حازم خان نے اپنے جذبات صرف اپنی بیوی کے لیے سنبھال رکھے تھے، لیکن اب جب بیوی پاس تھی تو وہ کشمکش کا شکار تھا۔ اسے اس سے محبت تو تھی لیکن اعتبار نہ تھا، اور شاید زارا جمال اپنی ساری زندگی تیاگ کر بھی اعتبار حاصل نہ کر سکے، کیونکہ اس کے آس پاس سازشوں کا ایک جال بنا جا رہا تھا۔ اور پھر جب شوہر کی زندگی میں دوسری عورت آ جائے تو پہلی والی کی ناقدری ہی ہوتی ہے۔ میں سونے جا رہا ہوں، صبح و سویرے تیار ہو جانا۔ لیکن یاور بیٹا، ابھی ہمایوں کو ہم سے جدا ہوئے کتنے ہی دن ہوئے ہیں، بچی اکیلی کیسے رہے گی؟ یاور اپنا غصہ دباتے ہوئے تیزی سے پلٹا۔ پھپھو، آپ ادینہ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اس کو بتا دیں کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے، آپ اپنے بیٹے کو زندگی میں آگے بڑھنے دیں، ماضی میں جینا چھوڑ دیں، اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی ماضی کو بھول جائے۔ آپ لوگ جو کچھ کرتی پھر رہی ہیں میں وہ سب جانتا ہوں۔ تم اگر سب کچھ جان گئے ہو تو پھر سن لو، میرا بھائی تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے میں تم سے اپنے حازم کے لیے ادینہ کا رشتہ مانگتی ہوں۔ تو پھر میرا جواب بھی سن لیں، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ میں ایک شادی شدہ شخص کے ہاتھ میں اپنی بہن کا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یاور، کیا ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے دوسری شادی نہیں کی ہے؟ پھر بھی اگر تمہیں اس کی شادی شدہ ہونے پر اعتراض ہے تو حازم زارا کو طلاق دے دے گا۔ یاور نے حیرت سے اپنی پھپھو کو دیکھا جو ایک عورت ہو کر دوسری عورت کو برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں پھر بھی ادینہ کی شادی حازم سے نہیں کروں گا، اس نے بات ختم کر دی تھی۔ لیکن بھائی، مجھے حازم خان سے شادی کرنی ہے، ہر حال میں مجھے اس کے شادی شدہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ادینہ، بعد میں بات کریں گے۔ نہیں بھائی، جو بات ہوگی وہ ابھی ہوگی، اسی وقت آپ کو پھپھو کو ہاں میں جواب دیں گے۔ ادینہ، وہ بچپن سے اسے پسند کرتا ہے، تم اس کی زندگی میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، میں اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لوں گی، وہ میرا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے پھپھو، آپ پہلے اپنے بیٹے سے بات کر لیں، اگر وہ راضی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یاور کو پورا یقین تھا کہ حازم کبھی بھی نہیں مانے گا۔ اس کا خیال تھا بھلا زہرا جمال جیسی عورت جس مرد کی زندگی میں ہو وہ کسی اور کی طرف مڑ کر بھی کیوں دیکھے گا، لیکن وہ غلط تھا۔ یاور، میں نے حازم سے پہلے ہی بات کر لی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یاور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، جو وہ سن رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس نے افسوس سے اپنی بہن پر ایک نظر ڈالی جو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی تھی، اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ادینہ نے واپس جانے سے منع کر دیا، وہ بھی زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ دونوں بہن بھائی میں ناراضگی چل رہی تھی۔ یاور اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا جبکہ ادینہ کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یاور نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ الیکشن کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ الیکشن سے 2 دن پہلے دونوں پارٹیوں کے حامیوں کے درمیان ایک معرکہ ہوا تھا، دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ موقع پر موجود یاور نے اپنے بندوں کو فائرنگ سے روک دیا اور خود سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسری طرف سے بھی فائرنگ روک دی گئی۔ اس نے دوسری پارٹی کے اراکین کو بیٹھ کر بات چیت کرنے کی دعوت دی اور طویل مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ الیکشن والے دن کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر کسی بھی قسم کا اسلحہ نہیں لایا جائے گا۔ جیت اور ہار جس بھی فریق کی ہوگی، دوسرا خندہ پیشانی سے اسے اپنی ہار تسلیم کرے گا۔ اس کے اس عمل سے علاقے میں اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ الیکشن کا دن آ پہنچا تھا۔ حازم صبح ہی صبح نکل گیا تھا، ماں اور دادی سے دعائیں لیتا ہوا۔ وہ سارا دن مختلف پولنگ اسٹیشنز پر پہنچا تھا، اپنے ہمایوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے مختصر اور جامع سی گفتگو کر کے اپنی اگلی منزل کی جانب بڑھ جاتا تھا۔ بہت سی جگہوں سے دھاندلی کی شکایات بھی موصول ہوئی تھیں۔ پاکستان میں الیکشن ہو اور اس طرح کی خبریں سننے کو نہ ملے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آخرکار ایک بہت ہی مصروف اور تھکا دینے والے دن اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ سب لوگ سر شام ہی ٹی وی اسکرینز کے آگے بیٹھ گئے تھے۔ حویلی میں اس وقت سب لوگ بڑے سے حال میں موجود تھے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یاور، ہمایوں اور حازم خان ہار رہے تھے۔ ہر ایک پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کے بعد سب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ حازم کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے، جبکہ رمیز صاحب ہر تھوڑی دیر کے بعد فون کان سے لگائے باہر کی طرف جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ جوں جوں نتائج کا اعلان ہو رہا تھا، رمیز صاحب کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔
زہرا بھی دل تھام کر بیٹھی تھی، لبوں پر حازم خان کے لیے دعائیں جاری تھیں۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب اسے لگا کہ اب اس کا چیتنا مشکل ہے تو وہ کمرے میں آ گئی۔ صبح بہت سویرے اٹھنے کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ رات 12 بجے کے بعد جب یاور کے اپنے حلقے کے نتائج سامنے آنے شروع ہوئے تو یکدم ہی پوزیشن بدل گئی۔ یقینی شکست کی طرف جا رہے نتائج یکدم ہی جیت کی طرف بڑھنے لگے اور پھر صبح 4 بجے کے قریب غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان ہوا، جس میں 15,000 ووٹوں کی برتری سے حازم خان اور یاور ہمایوں جیت گئے تھے۔ پورے علاقے میں جشن کا سماں تھا۔ زارا صبح اٹھی تو ہر طرف چہل پہل تھی۔ حویلی میں ہر آنے والے کا منہ میٹھا کروایا جا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ چوک در چوک حویلی میں آ رہے تھے اور آقا جان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ 10 بجے کے قریب حازم حویلی میں داخل ہوا اور ماں کے گلے لگ گیا۔ اس کی پیشانی چوم کر ماں نے مبارکباد دی۔ وہ آقا جان کی پوچھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا جب رومینہ بیگم نے حازم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حازم نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ حازم، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ان کی اس بات پر اس کی رنگت پھیکی پڑی۔ وہ بہت خوشی سے گھر آیا تھا لیکن اب اس کے قدم سست پڑ گئے تھے۔ وہ آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور جوش سے حازم کی طرف بڑھے۔ اسے بینچ کر سینے سے لگایا اور کندھوں سے تھام کر سامنے کیا۔ حازم میرا بیٹا، آج بولو، آج تمہیں کیا چاہیے؟ حازم نے ہونٹ پیچ کر آغا جان کو دیکھا۔ آغا جان، آج میں آپ سے جو بھی مانگوں گا دیں گے؟ کوئی شک نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر بولو کیا چاہیے؟ میں نے آپ سے کیا وعدہ پورا کیا ہے، اب میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دوسری شادی کی اجازت چاہیے۔ اس نے ماں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آغا جان کے ہاتھ اس کے کندھوں سے نیچے گرے تھے اور اس کے پیچھے دیکھنے لگے۔ حازم خان نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ سامنے ہی آنکھوں میں آنسو لیے زارا جمال کھڑی تھی۔ حازم اس پر ایک نظر ڈال کر اس کی سائڈ سے نکل کر چلا گیا۔ زارا ہوش میں آتی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ ماں کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا خیال تھا کہ زارا جمال وہاں نہیں آئے گی، لیکن آج وہ ہوش میں کہاں تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی رومینہ بیگم ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھیں۔ وہ انہیں اگنور کرتی ہوئی حازم کی طرف بڑھی جو ونڈو کے پاس باہر کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ حازم خان، کہاں بھاگ رہے ہیں مجھ سے؟ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ سرد و سپاٹ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میرا قصور کیا ہے؟ کیا خامی ہے مجھ میں؟ کیا بتائیں گے دنیا کو کہ کیا تجھی پیش کریں گے دوسری شادی کرنے کی؟ وہ اس کی طرف مڑا تھا، چپتی نظریں اس کے چہرے پر جما کر بولا تھا، یہی کہوں گا کہ تم بانجھ ہو۔ حازم کی بات پر اس نے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ حازم خان نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑ لیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ایک بار اور کہا تو یہی تمہیں گاڑ دوں گا۔ بچپن کی منقوہہ ہو میری۔ اچھا، تبھی دوسری شادی کر رہے ہیں؟ حازم خان، جیسے آپ دوسری شادی کے لیے آغا جان سے اجازت لینے گئے ہیں، ایسے ہی میں بھی آغا جان کے پاس جاؤں گی اور آپ تب تک دوسری شادی نہیں کر سکتے جب تک مجھے طلاق نہیں دیں گے۔ اور یہ سب جب آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا تبھی نکاح نامے میں یہ بات بھی لکھی گئی تھی اور یہ بات مجھے آغا جان نے ہی بتائی ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ اور اس کی بات پر حازم سے زیادہ رومینہ بیگم شوق میں تھیں۔ زارا جمال دونوں پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر وہاں سے چلی آئی۔ حازم اس وقت آغا جان کے سامنے بیٹھا تھا۔ آغا جان سرد و سپاٹ انداز لیے ہوئے تھے۔ حازم، ٹھیک ہے، تمہیں شادی کرنی ہے کر لو، لیکن پہلے تمہیں زارا کو طلاق دینی ہوگی۔ انہوں نے یہ بات کن دقتوں سے کہی تھی یہ وہی جانتے تھے۔ وہ اگر ان کا اکلوتا پوتا تھا تو وہ بھی ان کی اکلوتی پوتی تھی، ان کے محروم بیٹے کی نشانی۔ ان کی بات پر حازم نے درزیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آغا جان نے نظریں چرا لیں۔ تم اب جا سکتے ہو، مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا تاکہ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دوں جو اسے عزت و محبت اور تحفظ دے سکے۔ اگر میں انکار کر دوں تو ہم عدالت میں جائیں گے۔ آغا جان، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ تم تو اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو نا؟ حازم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا جان، اسے کہیں یہ بات تو وہ بھول جائے کہ میں کسی بھی حالت میں اسے چھوڑوں گا۔ آغا جان یہی تو چاہتے تھے، وہ تو آخری لمحے تک ان دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتے تھے۔ یاور ہمایوں نے ادھینہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ بھائی، آپ اگر میرے اور حازم کے درمیان آئے تو آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ ادھینہ، تم محبت کے حصول میں پاگل ہو رہی ہو۔ تم کیوں نہیں سمجھتی میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔
وہ تمہارا ہو کر بھی کبھی تمہارا نہیں ہو سکے گا۔ زہرا جمال اس کی رگ رگ میں بستی ہیں۔ اپنی بات پر اسے ادینہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوتی نظر آئیں۔ اچھا، ایسا ہے تو زہرا جمال آپ کے خون میں زندگی بن کر دوڑتی ہے، لیکن آپ بھی تو اس کے بغیر رہ رہے ہیں۔ ادینہ، وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ وہ سہم سی گئی۔ دوبارہ یہ بات اپنی زبان پر کبھی نہ لانا، یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ یاور نے مزید اس سے کوئی بحث نہیں کی اور غصے سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کوٹ اتار کر زور سے بیڈ پر پٹکا اور سگریٹ سلکھا کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ کے لمبے لمبے کچھ لیتے ہوئے کچھ بھولے بسرے لمحے اس کی یادداشت کی دریچے میں لہرائے۔ وہ اس وقت ایگزامینیشن ہال میں بیٹھی تھی۔ وہ پورا 1 گھنٹہ لیٹ تھی۔ اسے بہت سی باتیں سنانے کے بعد ایگزامینر نے بیٹھنے کی اجازت تو دے دی، لیکن اسے اضافی وقت نہ دینے کی بابت بتایا۔ وہ تیزی سے پیپر حل کرنے لگی، لیکن جوں جوں وقت بیت رہا تھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ہر 5 منٹ کے بعد اپنے آس پاس نظر دوڑاتی اور جو کوئی اسے پیپر جمع کرواتا نظر آتا وہ اور تیزی سے لکھنا شروع کرتی۔ آخرکار اس نے ادھر ادھر دیکھ کر مزید وقت ضائع کرنے کی جگہ اپنی ساری توجہ پیپر پر دی، اور جب وہ پیپر حل کر کے اٹھی تو پورا ہال خالی تھا۔ سامنے صرف ایگزامینر بیٹھا تھا جو پیپرز ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے پیپر جمع کروا کر جو ہی رخ موڑا، اسے اپنی سیٹ کے عین پیچھے یاور خامایوں، ایک ٹانگ لمبی کر کے دوسری چیئر پر رکھے، دونوں ہاتھ سر کے پیچھے لے جا کر سہارا دے کر رکھے ہوئے تھا، اور وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ زہرا جمال ایک تیز نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گئی تھی۔ یاور نے جلدی سے اپنی جگہ چھوڑی تھی اور اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہیلو میڈم، شکریہ بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ کس بات کے لیے شکریہ؟ اس نے ایک آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ ارے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ ایگزامینر تم سے کب کا پیپر لے چکا ہوتا۔ تم تم نہیں، آپ کہہ کے مخاطب کیا کرو۔ جی میڈم، جیسے آپ کا حکم۔ ویسے کیا شادی کے بعد بھی میں آپ کو تم نہیں کہہ سکوں گا؟ کس کی شادی کے بعد؟ آپ کی اور میری شادی کے بعد۔ دیکھیے مسٹر یاور ہمایوں صاحب، آپ کو اپنی کلاس کی خوبصورت لڑکی دیکھ کر اس سے افیئر چلائیں اور پلیز میری جان چھوڑ دیں۔ اس نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے۔ زہرا جمال، یہ مشورے اپنے پاس رکھو۔ ویسے بھی ایک بات یاد رکھنا، اگر میری نہ ہو سکی تو کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس دل میں صرف ایک ہی نام لکھا جا چکا ہے اور وہ تمہارا ہے۔ اس نے دل کے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان لمحات کو سوچتے ہوئے یاور کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا تھا۔ کبھی تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا، اور آج تمہارا گھر بسانے کے لیے اپنوں سے لڑ رہا ہوں۔ میں تمہیں ٹوٹتے بکھرتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہیں آباد دیکھنا چاہتا ہوں، خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ اس وقت دادی جان کے کمرے میں تھی جب وہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونجی۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر پلٹا تھا۔ حازم، میں نے تمہیں خوشخبری سنانی تھی۔ ابا جان اور یاور نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہیں۔ ان کی بات پر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور زارا کی کلائی تھام کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ رومینہ بیگم تلملا کر رہ گئیں۔ انہیں حازم کا اسے ایسے لے کے جانا بہت کھلا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے زہرا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زہرا جمال، جب تک میرے نکاح میں ہو اس گھر میں اس کمرے کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی تم۔ یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اچھا، اور جب آپ کی دوسری بیوی آ جائے گی تب اس کمرے میں پر صرف تمہارا حق ہوگا، اگر تب تک تو میرے ساتھ رہی تو۔ ویسے تم تو بہت بزدل ہو۔ میں نے سوچا تھا میں جس قدر تم سے نفرت کرتا ہوں تم بھی مجھ سے کرتی ہو، لیکن نہیں۔ تم تو لگتا ہے بہت سی امیدیں لگا بیٹھی تھی مجھ سے، تبھی تو میری شادی رکوانا چاہتی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ویسے تمہیں شادی میں شرکت کرنی چاہیے۔ ایک بات اور، اگر تم کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میں دوسری شادی نہ کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بن گیا تھا۔ وہ بہت کوشش کے بعد بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ خاموشی سے بیڈ کے کونے پر لیٹ کر کمبل تان لیا تھا۔ اگلی صبح حازم تیار ہو کر نیچے آیا تو آغا جان اور رمیز صاحب کو کہیں جانے کے لیے تیار پایا۔ آج کہاں کا پروگرام ہے؟ حازم نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا رشتہ لینے جا رہے ہیں تمہارے نانا سے۔ ہمیں زارا نے ہی تیار کیا ہے۔ حازم خان نے پلٹ کر زارا کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ حازم کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک تھی جبکہ زارا جمال اب مطمئن تھی۔ اس وقت رمیز صاحب، آغا جان اور رومینہ بیگم بڑی حویلی میں موجود تھے۔
ڈرائنگ روم میں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آغا جان کا مطالبہ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے، جبکہ ان کی نظریں یاور ہمایوں پر ٹکی تھیں جو گہری سوچ میں گم تھا۔ یاور بیٹا جواب دو، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر آغا جان کی طرف دیکھا اور کھنکار کر گلا صاف کیا۔ جی آغا جان، میری طرف سے اس رشتے کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ بہت ناپ تول کر بول رہا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو میری شرط منظور ہے تو اگلے مہینے کی کسی بھی تاریخ کو آپ بارات لے کر آ سکتے ہیں۔ کیسی شرط؟ اس نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ آغا جان، اگر حازم کو ادینہ سے شادی کرنی ہے تو اسے زہرا کو طلاق دینی ہوگی۔ رمیز صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ آغا جان اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جواب رمیز صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ یہ سوال لے کر دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے، یاور نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی۔ رمیز صاحب دروازے کی طرف مڑ گئے جب ان کے کانوں میں آغا جان کی آواز گونجی، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ اس بار ان کی بات پر یاور ہمایوں اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرا گیا۔ رمیز صاحب غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ رومینہ بیگم ادینہ کو خوشخبری سنانے چلی گئیں، جبکہ سیما بیگم آغا جان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ آغا جان، یہ سب بہت غلط ہو رہا ہے، یاور نے احتجاج کیا۔ یہی صحیح ہے یاور، تم نے بہت اچھا کیا یہ شرط رکھ کر۔ اگر حازم کو اس سے محبت ہوئی تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ آغا جان، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ انتقام کی آگ میں سب کچھ جلا دے گا، سب کچھ راکھ ہو جائے گا، ایک بے گناہ اس سب میں برباد ہو جائے گی۔ نہیں برباد ہوگی وہ، میں کوئی اچھا سا لڑکا دے کر اس کی شادی کر دوں گا۔ آغا جان کی بات پر یاور ہمایوں نے اچنبھے سے انہیں دیکھا تھا، جبکہ آغا جان بیٹی کی طرف مڑ گئے تھے۔ یاور ان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے نکلنے کے بعد آغا جان نے سیما بیگم کی طرف دیکھا، بیٹا اپنی بات پر قائم رہنا۔ آغا جان، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، ویسے مجھے امید ہے حازم سمجھ جائے گا، وہ زارا کو نہیں چھوڑے گا، میں بھی اسی امید پر ہوں۔ حازم خان کو جب شرط بتائی گئی تو وہ حد سے اکڑ گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اسے کسی بھی صورت طلاق نہیں دوں گا۔ رومینہ بیگم اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئیں۔ حازم، تم اس کل کی آئی لڑکی کے لیے اپنی ماں کے فیصلے سے روگردانی کر رہے ہو۔ ادینہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا وہ خوبصورتی میں زارا سے کم ہے؟ اس کا اسٹیٹس بھی تو دیکھو۔ حازم، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اگر تم نے مجھے اس مقام پر آ کر رسوا کیا تو جان لینا، میں اپنی جان دے دوں گی اور وصیت کروں گی، تم میرے جنازے کو کندھا بھی نہیں دو گے۔ وہ منہ کھولے ماں کا فرمان سن رہا تھا۔ ایک طرف ماں تھی تو دوسری طرف محبت۔ اس کے دماغ سے انتقام کی آگ تو نکل چکی تھی، لیکن دل میں محبت کی آگ ابھی جل رہی تھی۔ لیکن اس بار ماں کے آگے وہ اس قدر مجبور ہو جائے گا، ایسا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ وارڈروب میں سے اپنے کپڑے نکال کر پیکنگ کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ آغا جان نے کہا ہے کہ میں پیکنگ کر لوں۔ کیوں؟ یہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بولے، میں سن رہی ہوں، وہ مصروف انداز میں بولی۔ زارا، اگر میں اور تم حویلی سے کہیں اور چلیں تو؟ مطلب کہاں؟ امریکہ، کینیڈا یا کہیں اور؟ زارا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ہاتھ میں موجود کپڑوں کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے حازم کے قریب چلی آئی۔ حازم، یہ جو محبت کا بھوت ہوتا ہے نا، یہ شادی کے چند سالوں کے بعد سر سے اتر جاتا ہے اور پھر سے اپنوں کی یاد ستانے لگتی ہے۔ ہم جتنا بھی بھاگ لیں اپنی جڑوں سے الگ نہیں ہو سکتے، ہمیں کبھی نہ کبھی اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ حازم خان، آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گی۔ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ زارا جمال نے ایک لمبی سانس بھری اور اٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ حازم نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ حازم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں زور سے کھینچ لیا۔ زارا عجیب سی کیفیت میں گری اس کی باہوں میں بغیر کسی مزاحمت کیے پڑی رہی۔ حازم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور نرمی سے اسے چھوڑتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ گاڑی ہچکولے کھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ زارا جمال بت بنی بیٹھی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ اس نے بے یقینی سے ایک بار پھر اپنی گود میں رکھے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی۔ کیا یہ واقعی میں سچ تھا؟ کیا یہ رشتہ اتنا ہی کچا تھا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے ختم ہو گیا؟ اس کی خوشبو تو ابھی بھی زارا کے پاس تھی۔ وہ آج صبح کتنا خوش تھی۔ اس نے کئی بار اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ اس لمس کو محسوس کیا تھا، لیکن جب وہ خوشی خوشی نیچے آئی تو بڑے سے حال میں سب لوگ نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔
اس کا نیچے آنا کسی نے نوٹس نہیں کیا یا پھر وہ اس سے نظریں چرا رہے تھے۔ اس نے حازم خان کی طرف دیکھا جو اس پر اپنی سرخ آنکھیں ٹھکائے لب سیے بیٹھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ اٹھ کر دھیمی چال چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زارا، اس پر سائن کر دو۔ میں نے اس پر سائن کر دیے ہیں۔ زارا نے ہاتھ آگے بڑھا کر کاغذ لیا اور سوالیہ انداز میں دیکھا۔ حازم نے انگلی سے ایک جگہ پر اشارہ کیا۔ زارا نے سائن کر کے کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے اتنی آسانی سے سائن کرنے پر سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ پوچھو گی نہیں یہ کس پر سائن لیے ہیں تمہارے؟ کچن کی طرف جاتی زارا نے مڑ کر حازم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تم خود ہی پڑھ لو۔ زارا نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر جب اس پر نظر دوڑائی تو سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ حازم خان مزید وہاں نہیں رکا تھا، لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے چلا گیا۔ زارا جمال اب رمیز صاحب کے ساتھ شہر جا رہی تھی، ان کے شہر والے گھر میں۔ اس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ اسے تو اس شخص سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ اسے اگر پتہ ہوتا کہ وہ اسے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے تو وہ اس سے پہلے ہی اپنی جان لے لیتی۔ تایا جان، جب میں راضی سے اس کی دوسری شادی کروانے کے لیے تو پھر اس نے مجھے طلاق کیوں دی؟ وہ بیچارگی سے بول رہی تھی۔ کیونکہ یاور نے شرط رکھی تھی کہ وہ اس شرط پہ اپنی بہن کا رشتہ اس سے کرے گا جب وہ تمہیں طلاق دے گا۔ زارا جمال کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اگر اس وقت یاور ہمایوں اس کے سامنے ہو تو وہ اس کا خون پی جائے۔ اب ایک اور انتقام محبت کا آغاز ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں اس کا کیا انجام ہوگا۔ زارا جمال نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے تھے کیونکہ اس کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا یاور ہمایوں سے اپنی بربادی کا انتقام لینا۔ رمیز صاحب اسے فارم ہاؤس لے آئے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اپنی ماں سے ملنے چلے تو وہ اسے لے چلیں گے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جس ماں نے اتنے عرصے میں کبھی ایک بار کال کر کے بھی اس کی خیریت دریافت نہیں کی، وہ کیوں کر وہاں جا کر انہیں اپنا بربادی کی خبر دیتی۔ رمیز صاحب نے اس کا یونی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ زارا نے سب کچھ بھول کر زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دماغ میں بس ایک ہی نام یاد رکھا تھا اور وہ تھا ہمایوں کا نام۔ وہ روز رات سونے سے پہلے خود کو یہ باور کرواتی کہ وہ یاور ہمایوں سے بدلہ لے گی۔ حازم خان اور ادینہ کی شادی دھوم دھام سے کی گئی۔ حازم خان ماں کی محبت میں ہار گیا تھا۔ یہ شادی اس کی ماں کی خوشی تھی جسے وہ پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا۔ ادینہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ حازم خان نے اسے اپنی زندگی میں ایک خاص مقام دیا تھا لیکن دل کا ایک خانہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ جہاں کبھی کبھی درد اٹھتا تھا تو وہ ساری دنیا سے روٹھ جاتا تھا۔ کئی کئی دن وہ گھر نہیں لوٹتا تھا لیکن ادینہ کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ اسے وقت دے رہی تھی۔ حازم اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ماں بننے جا رہی تھی اور اس وقت اسے بہت کیئر کی ضرورت تھی۔ حازم کا زیادہ وقت شہر میں ہی گزرتا تھا اس لیے وہ اسے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ رومینہ بیگم بہت خوش تھیں اور وہ بھی آتی جاتی رہتی تھیں۔ حازم خان نے خود کو کام میں غرق کر لیا۔ گزرے ایک سال میں وہ چند بار ہی حویلی گیا۔ باپ کا بس لیا دیا انداز رویہ تھا تو آغا جان بات تو کرتے تھے لیکن وہ پہلی والی بات نہیں تھی۔ حازم کا دل دکھتا تھا وہاں جا کر اس لیے اس نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ اپنے پیاروں کی نظروں میں بیگانگی دیکھ کر دل میں درد اٹھتا ہے۔ بس ایک ماں ہی تھی جن کے لیے جاتا تھا لیکن وہ خود ہی شہر آ کر مل جاتی تھی۔ اس نے پلٹ کر آج تک زارا جمال کا نام اپنی زبان پر نہیں لایا۔ خود پہ ضبط کے بندھن بٹھا دیے تھے لیکن جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے وہ ادینہ کا خیال رکھنے لگا تھا۔ اس کا دل بس ایک ہی دعا کرتا تھا کہ خدا اسے بیٹی کا باپ نہ بنا دے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی جاگیردانہ سوچ کا مالک تھا۔ اس کی کوئی بہن نہیں تھی اس لیے اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس کی پہلی بیٹی ہو، لیکن جو کچھ وہ زارا کے ساتھ کر چکا تھا اب اس کا دل سوچ کر کانپ جاتا تھا کہ اگر کبھی مکافات عمل شروع ہو گیا تو وہ کیا کرے گا۔ زارا جمال کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ رمیز صاحب اور آغا جان اس کا پتہ کرتے رہتے تھے۔ اسے زندگی کی ہر سہولت میسر تھی لیکن زندگی میں سکون نہیں تھا۔ جو لوگ انتقام کی آنکھ میں چلتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں پا سکتے۔ وہ حازم خان کی طرح بے سکون ہی رہتے ہیں۔ اب زارا جمال بھی اسی راہ پر چل دی تھی لیکن کیا زارا جمال بھی حازم کی طرح سب کچھ لوٹا دے گی؟ اس کی آج اسلام آباد سیکریٹریٹ میں ایک اہم میٹنگ تھی۔ گاڑی اپنی پوری رفتار سے اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ یاور ہمایوں سیاست کی دنیا کا ایک جگمگاتا ستارہ تھا۔
فورن مسٹری جیسے اہم عہدے پر تعینات ہوئے اسے پورا 1 سال بیت چکا تھا۔ اس نے اپنی قابلیت سے ثابت کیا تھا کہ وہ ایک بہترین انتخاب تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے لیے بھی بہت کام کیا تھا۔ وہ میٹنگ کے بعد لاہور جا رہا تھا۔ اسے گھر سے کال کر کے سیما بیگم نے بتایا تھا کہ ادینہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ وہ بھانجی کا سن کر بہت خوش تھا، اس لیے اس نے میٹنگ کے فوراً بعد لاہور جانے کا پروگرام طے کیا تھا۔ 2 گھنٹے کی میٹنگ وہ آدھے گھنٹے میں ہی نپٹا کر لاہور کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کوئی دستیاب فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بائی روڈ ہی لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد اس نے آنکھیں موند کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ وہ ایک بہت ہی کامیاب انسان تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی زندگی بہت ہی چارمنگ تھی۔ وہ ایک دنیا کے لیے مسٹر چارم تھا۔ وہ جہاں جاتا تھا لڑکیاں آہیں بھرتی تھی، لیکن یاور ہمایوں تو ایک پری کی قید میں تھا اور وہ اس قید سے نکلنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ماں اسے بار بار شادی کے لیے پریشرائز کر رہی تھی اور وہ انہیں ہر بار ٹال دیتا تھا، لیکن اب سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ اب اسے شادی کے لیے مجبور کر رہی تھیں۔ 4 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ لاہور شہر کی حدود میں داخل ہوا تو اسے کچھ مانوس سا احساس ہوا۔ اس نے ایک جگہ رک کر ڈرائیور کو مٹھائی لانے کو کہا۔ جس وقت وہ ہسپتال کے کوریڈور میں پہنچا، وہ خوشی سے تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا جب ایک روم سے نکل رہی لڑکی سے زوردار طریقے سے ٹکرایا۔ وہ سوری بول کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، لیکن جب اس چہرے پر نظر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر ساکن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جگنو سے چمک اٹھے تھے۔ عرصے سے ترسی آنکھیں دید سے سیراب ہو رہی تھیں، جبکہ مقابل کی آنکھوں میں سرد پن تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، نفرت، انتقام، کیا کچھ نہیں تھا۔ یاور ہمایوں کو ان آنکھوں سے ایسے بھی پیار تھا۔ اس ہستی کو تو اس کا قتل بھی معاف تھا اور یہ غصہ اور نفرت تو معمولی سی بات تھی۔ وہ اس پر ایک تیز نظر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن اسے پہلے ہی اپنی پشت پر رومینہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف پلٹا، جیسے کہیں اس کی چوری تو نہیں پکڑی گئی، لیکن وہ زارا جمال اس کے چوڑے شانوں کے پیچھے چھپ گئی تھی، اس لیے وہ اسے نہیں دیکھ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔